बरकत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रत हमारे साथ बहन वापस जो है कीतले से माशाल्लाह उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाए बहन, ठीक हैं? ठीक ठाक। शाह साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। आप दोनों को मेरी तरफ से रमजान की मुबारक। और शाह साहब को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें। मैं आपकी बेटी की जगह में बहुत परेशान हूँ। और मेरा सवाल ये है कि शहजाद भाई देखे, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने महबूब का सदका वसीला दे के दुआ की थी कि अपने, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने आगे से पूछा था कि आपने आपने मेरे नबी का नाम कहाँ पे देखा? उन्होंने कहा था पता नहीं अर्श के पाए पे देखा, जी कहाँ पे देखा। मुझे ये बताएं कि फिर अल्लाह को हर चीज का इल्म होता है। बस मेरे दिल में ये एक सवाल है, कब से उलझन है कि फिर अल्लाह को हर चीज का इल्म होता है, तो फिर अल्लाह ने क्यों हजरत आदम से पूछा कि आपने ये नाम कहाँ पे देखा था? मतलब अल्लाह तो हर चीज जानते हैं ना, हर चीज जानते हैं, मतलब जो पोशीदा भी सामने वाली भी सारी चीजें। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम से ये बात क्यों पूछी थी कि तुमने मेरे महबूब का नाम कहाँ पे देखा? जी जी ठीक है, मैं प्लीज इसके बारे में बस मेरे लिए दुआ करें। ठीक है इंशाल्लाह शाह साहब की खिदमत में ज़रूर गुजारिश करेंगे और शाह साहब से आपकी इस गुजारिश को समाअत फरमाया, इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए बहन दुआ फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जी शाह साहब। जी, तो हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदत निसाए अहल जन्ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का इसमें मुबारक ज़हरा जो है ज़हरतुल मुस्तफ़ा, कि आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फूल हैं और आपका चेहरे के अनवार और तजल्लियात जो हैं उसकी वजह से भी आपको ज़हरा कहा जाता था। आपके अनवार और तजल्लियात आपके माथे मुबारक से इस तरह फूटते थे, तो इस एतबार से भी आपका ये नाम रखा गया, सीरत की किताबों में ये लिखा है। और इसी तरह हज़रत सैयदा का लक़ब मुबारक बतूल भी था, और सीरत की किताबों में है कि बतूल का माना है कि जो अफ़ीफ़ा, कि हर किस्म की नफसानी ख्वाहिशात से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें पाक रखा हो, नफसानी ख्वाहिशात जो हैं उनसे पाक रखा हो और हवा व हवस से अल्लाह ताला ने उन्हें पाक रखा हो। तो इस तरह आपके अलकाब मुबारका जो हैं वो आपकी सीरत के और आपकी सिफ़ात मुबारका के अक्कास थे, ज़ाहिर करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने आपको शर्फ़ व मकाम में एक जुदा मकाम अता फरमाया। तो आपके ये मुक़द्दस और मुतअद्दिद नाम है कि एक शख्सियत जो है उलमा के नज़दीक, यानी ताद्दुद अस्मा जो है वो किसी हस्ती के बड़े मकाम की दलील होता है, क्योंकि सिफ़ात जो होती हैं वो कई उस ज़ात पर दलालत करती हैं। आप देखें ना कि हमारे रब जल्ल व अला के 99 नाम हैं जी, और इसी तरह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका मुतअद्दिद हैं। तो हज़रत सैयदा पाक के जो अस्माए मुबारका हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात मुबारका का मज़हर थी, और आपकी सिफ़ात मुबारका इतनी हैं कि आपका हर नाम जो है वो आपकी किसी न किसी सिफ़त को ज़ाहिर करता है। हज़रत हमारे साथ पेरिस से फ्रांस पेरिस से नरगिस बहन है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने शाह साहब से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करनी है, और मुझे ये एक सवाल है कि बीबी फातिमा के बच्चे जो भी आपकी औलाद हैं जी, आज तक आखिर उनकी नस्ल तो चली आ रही होगी ना, कोई असल सादात हैं दुनिया में मौजूद? जी, ये जो फिर उनके मतलब कोई निशानदेही ऐसी हो जो सही पता चले कि खानदानी रसूल से हैं ये। ठीक है जी, बताते हैं आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकुमुल्लाह। जी शाह साहब। तो इस तरह हज़रत सैयदा का मकाम व मर्तबा जो है वो आपके नामों से ज़ाहिर है। और जो आपने सवाल किया था उनकी विलादत तय्यबा के बारे में, तो ये उसका जवाब मैंने आपके लिए अर्ज़ कर दिया। और बाकी ख़ास तौर पर मैं चंद अहादीस मुबारका यहाँ ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो आपकी शान में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया हैं। चूँकि मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में पंजतन पाक के बारे में कुरान पाक की आयात से और अहादीस मुबारका से
تذکرہ کیا تھا، اور حضرت سیدہ خاتون جنت جو ہیں وہ پنج تن پاک میں اہل بیت اطہار میں ایک آپ کا بڑا مقام ہے. جی پنج تن پاک میں آپ کا بڑا مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ صاحبزادی ہیں، لخت جگر ہیں، جگر گوشہ ہیں. تو اس اعتبار سے جو آیات اہل بیت اطہار کے لیے اور جن آیات کی دلالت جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان پر ہے، ان کا مصداق، اولین مصداق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت مبارکہ کا مصداق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی امت سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بھی جو امر رسالت ہے اس پر کسی اجر کا تم سے طالب نہیں ہوں، مگر تم سے امت سے حضور کے لیے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنے اہل بیت کے لیے محبت کا سوال کرتا ہوں. ان میں ذوی القربہ کا لفظ ہے، اپنے قرابت داروں کے لیے. تو مفسرین کرام نے یہاں بھی ذوی القربہ سے اولین مصداق جن کو ٹھہرایا وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. پھر دیکھیے آیت مباہلہ میں بھی جو مصداق ہے آیت مباہلہ کا، جس میں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو اس میں بھی تمام مفسرین کرام اس پر متفق ہیں کہ جن لوگوں کو نجران، بنی نجران کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر ساتھ چلے، ان میں اولین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو ان آیات بینات یعنی قرآن پاک کی وحی جلی کا اولین مصداق حضرت سیدہ خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں. تو یہ آپ کی بلند تر شان ہے کہ ہمارا خالق و مالک جل وعلا آیات بینات میں جس ہستی کا ذکر فرما رہا ہے اور جن آیتوں کا آپ مصداق ہیں وہ حضرت سیدہ خاتون جنت ہے. اسی طرح جن آیات میں احکام ہیں ان کے اندر بھی کہ جہاں پہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اس آیت کریمہ میں کہ جہاں آپ نے قیدی کو کھانا دیا اور یتیم کو کھانا دیا، مسکین کو کھانا دیا، اور اس کی پورا جو شان نزول اور اس کی واقعہ ہے اس کے اندر بھی یہ کئی روز تک آپ بھوکی رہیں، روزے سے تھیں، لیکن افطار کے وقت آپ کھانا جو ہے وہ صدقہ کر دیتی تھیں. تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے باقاعدہ اس کی تفصیل کو قرآن میں ذکر فرمایا، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ عمل کتنا مبارک ہے، یہ اپنی جگہ مقام، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے والے کے حسن نیت کو اور اخلاص نیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے سب کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں نہ کوئی کسی سے یعنی شکریہ کا کوئی مطالبہ ہے اور نہ ہی کوئی بدلے کا کسی قسم کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر اور جزا اور اس کی رضا کے لیے وہ اطعام الطعام کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ شان بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقہ کی ہے اور اطعام الطعام کی ہے، کھانا کھلانے کی ہے. تو ان کے اس عمل مبارک کا بیان بھی قرآن مقدس میں آیا، اور اس پر بھی مفسرین کرام متفق ہیں کہ یہ ان کی شان اقدس میں آیت کریمہ ہے. حضرت ہمارے ساتھ ایک بہن ہے برمنگھم سے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، میں نے سوال کیے دو. جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ میں نے سنیا کہ جس کار ماتم ہوتی ہے اس کار کھانا نہیں کھانا چاہیے. ماتم پر آپ ایسا کریں نا، آپ 5 بجے ہمارا YQA کا پروگرام ہے، آج رمضان اسپیشل ہے، آپ اس کے اندر کال کریں. بہت شکریہ. 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک انشاءاللہ ہمارا یہ پورا رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ 5 سے 7 بجے تک رمضان اسپیشل YQA آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اس کے اندر آپ ضرور جو ہے اپنے فقہی سوالات جو ہیں وہ پیش کریں، تو انشاءاللہ ان کے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیے جائیں گے. بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام کے اندر میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب موجود ہیں اور
یہ فائدہ ہم کو اٹھانا چاہیے شاہ صاحب کی اس موجودگی کا کہ الحمدللہ ہم آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے الحمدللہ ان کی زندگی مبارک کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے. اگر کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ شاہ صاحب سے آپ وہ سوال کریں اور انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو ضرور اس سوال کا جواب دیں گے. جی شاہ صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ ایسی ہستی جی اور ایسی شخصیت بہت ہی بلند رتبہ ہے جی کہ جن کے ایمان اور جن کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت جی اور اس کی عظمت، ان کے عمل مبارک اور عمل مبارک کے اندر جو اخلاص ہے اور تقوی ہے جی کہ ان کے اعمال لوجہ اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی دنیا کا کوئی کسی سے یعنی کوئی شکریہ کے لیے یا کسی سے بدلے میں کچھ کام لینا یا کسی سے کوئی اس کا کسی کو احسان مند کرنا کہ وہ اس کا کوئی جزا یہ ذہن میں اندر ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ میں لوجہ اللہ، ان کا عمل جو ہے محض اللہ کی رضا کے لیے. اور تو یہ ایک بلند ترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ جن ہستیوں کو اپنے کلام مقدس میں یعنی بطریق منصوص نص کے ذریعے جن کے مقام کا تعین فرما دیا، تو اس سے بلند اور مقام کیا ہو سکتا ہے. پھر ہمارے ساتھ رفیق بھائی ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. نام علامہ شہزاد قادری صاحب ناچیز صاحب زیادہ محمد فی چشتی سے علی برمنگھم سے کر رہا ہوں، اور محقق اسلام پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، جو کہ ایک اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہیں، اور ہر لحاظ سے ان کی بات مسلمانوں کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے حجت دلیل ہے. تو میرا ایک سوال ہے، چونکہ بہت ہی خوبصورت، پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو اور شاہ صاحب کے بلا کو رمضان مبارک کا آغاز مبارک. خیر مبارک جناب. شاہ صاحب کے بلا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. بہت خوبصورت میں نے جی آپ کا جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کی جو خوبصورت گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل ہر لحاظ سے کبھی جو ہے، تو میرا اس میں اسی کے ساتھ جو ریلیٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا تو ہر آدمی ہر طبقے کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، بنات رسول ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چونکہ یہ کتنا ہی خوش نصیبی ہے اور کتنا ہی اچھا موقع ہے کہ اگر ان کی دوسری جو سسٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی، ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے تاکہ ان کی یاد بھی تازہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ جناب سیدہ خاتون جنت جو حسن و حسین کی والدہ ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کی دوسری جو دونوں جو بہنیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا رفعت ہے، ان کی کیا بلندی ہے، اور ان کا کہاں کہاں جو عقد ہوا. تو بہرحال ٹائم تو آپ کے پاس جتنا ہوگا وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میری خواہش ہوگی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو. بہت مہربان ناچیز صاحب زیادہ محمد فی چشتی برمنگھم. ماشاءاللہ، بہت شکریہ رفیق چشتی صاحب، جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ وہ سوال میں نے جو آپ نے کیا وہ میں نے لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت تو ہمیشہ ساری سرکار کی جتنی بھی چار بیٹیوں کا الحمدللہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. یہ بے بنیاد تہمتیں ہم پر لگائی جاتی ہے کہ ہم صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے ہیں، باقی بیٹیوں کا نہیں کرتے. الحمدللہ ہم ہمیشہ شاہ صاحب سے اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں ہمیشہ ان سے الحمدللہ دوسری بیٹیوں کا بھی الحمدللہ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی الحمدللہ ہمیں معلومات جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ شاہ صاحب کی خدمت گزارش کریں گے کہ ضرور ان کے متعلق بھی تھوڑی بہت گفتگو جو ہے وہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ شاہ صاحب بلال صاحب ہیں لوٹن سے. السلام علیکم. السلام علیکم شہزاد بھائی، میں بلال بات کر رہا ہوں لوٹن سے. سب سے پہلے تو میری طرف سے السلام علیکم آپ کو اور شاہ صاحب کو، رمضان المبارک. خیر مبارک. میرا شاہ صاحب سے ایک سوال ہے کہ میرے ایک بھائی ہیں، وہ ان کا نا آپریشن ہوا ہے، اور وہ میڈیسن ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے کھانی ہے ٹل جب تک وہ لائیو ہیں، زندہ ہیں، انہوں نے میڈیسن یوز کرنی ہے. تو وہ
روزہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اور کافی علماء کرام. بھائی آپ ایسا کریں نا، آپ 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہمارا پروگرام ہے YQA اسپیشل، تو آپ اس میں کال کریں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ آج کے اس پروگرام کا ٹائم بھی مختصر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں شاہ صاحب کی، کیونکہ شاہ صاحب کو آج میں نے مدعو کیا الحمدللہ اس پروگرام کے اندر. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پورا رمضان مبارک شاہ صاحب یہاں پر اس پروگرام کے اندر تشریف لائیں گے، اور پھر رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ یہ ان کا جو بہار شریعت پروگرام وہ نارمل ٹائم پر ہوگا. تو ہم اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو معلومات دی جائے. تو آپ کوشش پلیز اس پر کریں کہ کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اگر فقہی سوال جو ہیں باقی کے وہ اس پروگرام کے اندر پیش کیے جائیں. تو ٹاپک کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو بہت بہتر رہے گا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. حضرت شہباز صاحب ہیں لندن سے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی، شاہ صاحب کو بھی بہت بہت رمضان مبارک، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر. شاہ صاحب یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ شعبان میں 8 نفل ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ سلام اللہ علیہا کے لیے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ جو یہ شخص میرے لیے نفل پڑھے اور یہ مجھے بھیجے وہ نفل، اور میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں داخل ہوں گی جتنی دیر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی آپ کی بخشش نہ کروا لوں یا آپ کو جنت میں داخل نہ فرما لوں. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا پلیز. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ شہباز بھائی. جی شاہ صاحب. تو میں اصل میں چشتی صاحب نے ابھی صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس سلسلے میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ چشتی صاحب آج چونکہ 3 ربیع الاول ہے، 3 رمضان المبارک ہے، اور 3 رمضان المبارک جو ہے یہ 11 ہجری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کی تاریخ وفات ہے اور وصال مبارک کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے خاص طور پر آپ کا ذکر پاک کیا جا رہا ہے، اور مرحلہ وار ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ کی جو بہنیں ہیں حضرت سیدہ کی، آپ سے بڑی بہنیں تینوں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، تو سیرت طیبہ کے مختلف ادوار میں جہاں جہاں آپ کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس مناسبت سے وہ ذکر پاک بھی ہم ضرور پیش کریں گے. لیکن آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو ہی حضرت سیدہ کی تاریخ وفات شریف ہے، اس اعتبار سے خاص طور پر یہ پروگرام جو ہے ہم انہی کے نام پاک سے کر رہے ہیں. اور اس مناسبت سے آپ کے ساتھ ساتھ جب آپ کی رشتہ داروں کا، آپ کی بہنوں کا، بھائیوں کا وہ سیرت کا باب جہاں آتا ہے تو انشاءاللہ العزیز تدریجاً ہم اس کا بیان بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. لیکن خصوصاً یہ سب ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اور آج کے افطار کے موقع پر بھی تمام اہل اسلام کے گھروں میں میں سمجھتا ہوں کہ سب خاص طور پر متوجہ ہو کر آج سیدہ پاک کی روح پاک کو ایصال ثواب کا بھی انتظام ضرور کرنا چاہیے. اور سیدہ تو پہلے ہی سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جو اتنے بڑے مقام پر فائدہ ہے ہمارے ایصال ثواب کی محتاج نہیں ہیں. لیکن بخشے ہوئوں کو، جن کے پہلے ہی اصحاب مغفرت ہوتے ہیں اور بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنے سے ایصال ثواب کرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور میری مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں پروگرام یا سن رہی ہیں، ان کو میں خاص طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ چونکہ سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو آج ان کی روح پاک کا جو ایصال ثواب کریں گی، ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر سیدہ پاک کا نام لے کر ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں، تو اپنی جو جنت میں جو آپ کی سردار ہوں گی، جب ان کے نام پاک کا ایصال ثواب آپ کریں گی تو ان کے نام اپنا نام رجسٹر کرانے والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں ہر روز ہی خاص طور پر ان کے نام پاک کو ایصال ثواب ضرور کرتی ہوں گی. لیکن آج یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سب لوگوں کو بر وقت آگاہی بھی ہو، اور اگر کوئی پہلے سے اس سے واقف نہ ہو تو آج کی افطاری جو ہے ہر گھر میں جو بھی عشاق ہیں اہل بیت اطہار کے اور صحابہ پاک کے، سب اہل سنہ والجماعہ
تو ان کو متوجہ ہو کر آج کی افطاری سیدہ پاک کے نام پر کرنی چاہیے اور ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ صدقہ بھی سیدہ پاک کے نام کا ضرور کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کو امان نصیب ہوگی. بے شک حضرت سیدہ پاک کا صدقہ بہت کرم ہوگا, رحمتیں ہوں گی. اسی لیے یہ پروگرام کرنے کا مقصد تھا کہ آج بر وقت آگاہی ہو جائے افطاری سے پہلے تاکہ افطاری کے وقت ایک تو ان کی روح پاک کے ایصال ثواب کیا جا سکے, نوافل پڑھ کے بھی, اور ان کی خدمت بابرکت میں سب مومنین بھائی بھی اور خاص طور پر مائیں بہنیں جو ہیں وہ ان کے لیے ضرور ایصال ثواب بھی کریں اور اپنا نام سیدہ پاک کی بارگاہ میں ضرور لکھوا لیں. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت شاہ صاحب. اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے الحمدللہ کوئی ایک مہینے کے لیے نہیں, الحمدللہ پورا سال یہ پروگرام چلے گا. اس کے اندر ہر ایک جو ہے اہل بیت اطہار کے فرد کا اور انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو ہے وہ انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. تو آپ اس پروگرام کو مزید دیکھتے رہیے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ محمد اسد صاحب جو ہیں برمنگھم سے تشریف فرمائے اور انشاءاللہ لائن پر ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شاہ صاحب کی خدمت میں پہلے سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام جناب. آپ سیدہ طاہرہ زاہدہ پاکہ سلام اللہ علیہا کی خدمات میں پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ان کی میری طرف سے بھی ان کی بارگاہ میں سلام, اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ. تو ایک تو کوشچن یہ تھا کہ سوال تھا, ایک خواہش تھی کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں آپ کے متبرک بابرکت کردار جو رہا ہے اس پر روشنی ڈالیں. اور دوسرا یہ کوشچن تھا کہ خلفائے راشدین, شاہ صاحب سے یہ کوشچن تھا کہ خلفائے راشدین 4 ہیں یا 5 ہیں؟ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسن پاک جو ہیں وہ 5ویں خلفائے راشد ہیں, خلیفہ راشد ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی, تو آیا کہ خلفائے راشدین 4 ہیں یا 5 ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, جی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد اسد صاحب, جزاکم اللہ. جی شاہ صاحب. تو قرآن پاک کی ان واضح دلیلوں کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف چند ایک احادیث مبارکہ کی تلاوت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو خاص سیدہ پاک کی شان اقدس میں ہیں. کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ مجھے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمہیں جنت جانے والی یعنی جنت والی تمام عورتوں کی سردار بنایا. یہی حدیث آپ سے اس طرح ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے, اور یہ امام مسلم نے اور امام ابن ماجہ نے, یعنی سیاہ ستہ جس کو ہم کہتے ہیں, ائمہ ستہ میں سے بڑے درجہ کے محدثین جو ہیں امام بخاری, امام مسلم, امام ابن ماجہ, انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ سیدہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او نساء ہذہ الامہ. یعنی تھوڑا سا مضمون میں بھی فرق ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہو, یا شاید اس طرح فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو. یعنی سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی ہیں آپ اور سیدۃ نساء المومنین بھی ہیں آپ, یعنی تمام مومنہ عورتوں کی سردار اور تمام اس امت کی عورتوں کی سردار. یہ اس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اور اس میں حضرت سیدہ کی جو ایک تو سیادت ہے کہ آپ کو لفظ سیدہ سے حضور نے یاد فرمایا کہ اہل الجنہ, اہل جنت عورتوں کی آپ سردار ہیں, اور نساء المؤمنین کی آپ سردار ہیں, اور اس امت کی عورتوں کی آپ سردار ہیں. اور پھر ایک حدیث مبارکہ سیاستہ میں اس طرح بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں جو ہیں وہ کامل عورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو عورتوں کا سردار بنایا ہے, اور وہ کامل ہیں. مرد بہت سے کامل ہوئے ہیں, عورتیں کم کامل ہیں, لیکن جو بہت کامل ہیں ان میں یہ 4 ہیں.
ایک حضرت سیدہ مریم بنت عمران، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم، اور ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 عورتیں یعنی سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتیں کامل عورتیں ہیں۔ حضرت ہمارے ساتھ ایک بہن ہے لیسٹر سے۔ السلام علیکم۔ السلام شہزاد بھائی، آپ کو اور شاہ صاحب کو بہت بہت سلام اور رمضان مبارک ہو۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میں نے حضرت سلطان العارفین رسلان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی روحی شریف پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ وہ جو 7 سلطان فقرہ ارواح ہیں اس میں حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کا بھی پہلا نام ہے، تو پلیز اس میں کچھ اور روشنی ڈالیے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی شاہ صاحب۔ جی اسی طرح حدیث مبارکہ امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ عن المسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما اذاہا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے، تکلیف دے، وہ چیز مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی نسبت مبارکہ سرکار سے یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اسے پسند ہے مجھے پسند ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جس چیز سے اسے راحت ہے اس سے مجھے راحت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام اپنا قرب اس سے ظاہر فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کی بلند تر شان ہے، جزو رسول ہیں آپ، اور اس اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے، خاص طور پر حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ اس وصف میں جس میں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انما فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس مناسبت سے حضرت خاتون جنت کا مقام جو ہے اللہ کی مخلوق میں بلند تر ہے۔ یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہونا، جزو رسول ہونا، اس مناسبت سے حضرت سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ عرش اعظم سے بھی آپ کا مقام بلند بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش اعظم بھی خدا کی مخلوق ہے، مگر وہ حضور کے بدن کا ٹکڑا نہیں ہے، جزو بدن نہیں ہے۔ خدا کی مخلوق میں سب سے بلند جو ہے وہ رسول اللہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی ہے، اور جو آپ کا جزو بدن ہے تو اللہ کی مخلوق میں وہ سب سے بلند ہے۔ بعد از رسول ان کا اس لحاظ سے بلند ترین مقام ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت اعتقادی لحاظ سے ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو اس خیال سے یہ وہم ہو گیا کہ اس افضلیت سے افضلیت مطلقہ مراد ہے، اور اس اعتبار سے آپ ان کو حضرت شاید سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی بلند فرما رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا بلند فرمانا اس سرکار کے جزو بدن ہونے کی وجہ سے اور آپ کے جسم کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے اس حیثیت سے یقیناً وہ بلند ہے۔ لیکن یہاں فضیلت کلی کا تعلق ہے تو اس میں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی وضاحت باقاعدہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی فرمائی ہے۔ حضرت ہمارے ساتھ خادم حسین صاحب ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، اور شاہ صاحب قبلہ کو بھی انتہائی مؤدبانہ سلام، اور آپ کو رمضان مبارک ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی قبلہ حافظ شاہ صاحب نے، اگر کوئی میرا لفظ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، سورہ دہر کی آیت کا ذکر کیا، اور اس کی آیت کا آخری حصہ جو ہے کائنات کے 1,24,000 انبیاء رسل تمام نعمائے الہیہ کا شکر ادا کرتے رہے، جہاں تک سورہ قرآن مجید سورہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک تمام انبیاء کی، حضرت نوح کی کشتی کو نجات ہوئی تو شکر ادا کیا، حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات، بہرحال قبلہ سب جانتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ کا یہ عمل جو تھا اس پہ اللہ شکر کرتا ہے، سیدہ کے عمل کو ایک تو رتبہ یہ۔ دوسری میں قبلہ شاہ صاحب ایک عالم بہت بڑے مناظر ہیں اور عالم دین ہیں، کہ میں سیدہ کے رتبے کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں
اگرچہ آپ نے فرمایا مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت سے کہ رسول نبی کریم و ما ینطق عن الہوی کا مشتاق نبی کہتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو انت خیر، کہ تو خیر پر ہے. یہاں سیدہ علی سے حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں، حضرت علی فرماتی ہیں کہ یا فاطمہ تو انا یبن مصطفیٰ، اور سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی انت بنت من ارج الی السماء فی لیلۃ الاسراء. علی فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ تو انا حامل اللوا، اور سیدہ فرماتی ہیں یا علی انا زینت فی ھذا البیت، میں اس گھر کی زینت ہوں جس گھر کے جس خدا متعال نے آپ کو وہ قیامت کے دن علم عطا فرمایا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں انا قسیم النار فی الجنہ، اور میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے یا علی ہوا فاطر السماوات والارض انا فاطمہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا سید الاوصیاء، اور سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی انتا سید النساء العالمین. یہ ایک طویل گفتگو ہے. یہ مرتبات ہیں جو کہ سیدہ کو حاصل اللہ کی طرف سے ہوئے، اور یہ تو سورہ احزاب کی آیت کا نص ہے کہ تمام رسول کی بیویاں جو تھیں وہ ہماری ماں ہیں، ازواجہ امہاتہ. تو یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو سیدہ کا رتبہ ہے وہ ایک، جیسے آپ نے بخاری شریف کی حدیث فرمائی کہ یا فاطمہ تو بزت و مندی، میرا تجھ حصہ ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. فی امان اللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جی شاہ صاحب. جی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت کو جو مناسبت ہے، جو تعلق ہے، اس کے اعتبار سے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں جو بات نقل فرمائی ہے، یہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بلند ترین جو خراج تحسین ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن علماء کرام جو ہے نا، ان کو داد دینی پڑتی ہے اس بات کی کہ ان حقیقتوں کو وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ ان دلائل کو ملانے کے بعد وہ ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. جی، یہ بات جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے شفا شریف میں، یہ ان کا ذہن مبارک جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عالم دین کا جو ذہن ہے وہ ایک جنت کا گلستان ہوتا ہے. کس انداز سے اس سے یہ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، کیا نتائج فکر مرتب ہو رہے ہیں. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہونا اور جگر گوشہ ہونا، یہ آپ کا وہ مقام ہے کہ جس اعتبار سے حضرت خاتون جنت کا مقام اللہ کی مخلوق میں رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سب سے بلند ترین مقام ہے، سرکار کا جز ہونے کی وجہ سے. اور یہ جو بات ہے، ابھی یہ جو کال آئی ہے خادم صاحب نے ابھی کہا، تو اس بارے میں کوئی کسی کو کلام نہیں. البتہ اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ کی والدہ ہیں، اور سیدہ کے لیے بھی وہ محترم ہیں. ماں کا مقام ہے، ان کا درجہ ہے ان کا ماں کا، اور امہات المومنین سے ہیں، وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. وہ اہل بیت کی جو آیت کریمہ ہے اس کا وہ بھی مصداق ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس کا مصداق ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا جب سے گھر ہے، اس گھر کی جتنی بھی رفت، جتنی منزلت اس کی ہوگی، اس کا یقیناً وہ مصداق ہے. اچھا، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام ہستیاں جو ہیں ان کا اپنے اپنی جگہ، اس میں تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں. کیوں کہ ان کا ایک اپنا مقام ہے مستقل. وہ ازواج ہیں، سرکار کی ازواج ہیں، اور ان کا ایک اپنا مستقل مقام ہے. ہم یہی بات عرض کر رہے ہیں کہ سرکار کے جزو بدن ہونا، سرکار کا خون ہونا، اس اعتبار سے آپ کا جو مقام ہے اس میں کوئی آپ کے ثانی اور نہیں ہے. لیکن آپ کے بھائی اس میں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ
سرکار کا خون ہے. اور اسی طرح آپ کی بہنیں حضرت سیدہ زینب آپ کی سب سے بڑی بہن ہے اور سب بڑی پیاری بہن ہے آپ کی, انہوں نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے. بڑی بہن تھی نا, وہی اٹھاتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کو, اور حضرت سیدہ رقیہ ان سے چھوٹی تھی, وہ بھی آپ کو کھلایا کرتی تھی. اور ان سے چھوٹی حضرت سیدہ ام کلثوم تھی جو حضرت خاتون جنت سے وہ بھی بڑی ہیں, تیسری آپ کی بڑی بہن ہے, اور آپ سب سے چھوٹی ہیں, تو عمر میں وہ بڑی تھی. تو وہ ان کے لیے بھی حضرت سیدہ بہت پیاری تھی, وہ ان سے محبت فرماتی, سارا دن ان کو اٹھائے پھرتی, اور سرکار ان کو دیکھتے بڑے خوش ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ حضرت اگر آپ کی اجازت تو میں ایک کال لوں, کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. فاروق نیو کاسل سے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فاروق بھائی. زاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ شاہ صاحب کی خدمت میں اسلام اور آپ کی خدمت میں اسلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کو, شاہ صاحب کو اور امہ کی ساری ٹیم کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. سوال میرا یہ ہے کہ آج کل 4 یاران نبوت کا جو لوگ انکار کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث طیبہ اگر آپ بیان فرمائیں کہ نبی پاک نے جو مخصوص کر کے یہ اربع کا لفظ استعمال کیا اور ان چاروں کے نام لیے ہوں, جی, ابو بکر, حضرت بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت مولا علی پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے حوالے سے اگر شاہ صاحب کو تھوڑا سا بتائیں تو بہت نوازش ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ بھائی, جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. فاروق بھائی سے نیو کاسل سے بہت شکریہ, جزاکم اللہ. جی شاہ صاحب. تو اس لحاظ سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. یہاں آپ کی اجازت سے میں ایک بہت ہی آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک جو کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کو, یعنی جہاں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, وہاں آپ کی جو شخصیت تھی اور آپ کا جو قلب اطہر کی فضا تھی, دل کی فضا, اس کو بھی سرکار سے کتنا مناسبت تھی, اس کے حوالے سے, اور پھر آپ کی سیرت طیبہ, آپ کی عادات کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے. اور پھر خاص طور پر اس میں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کی جو روایت ہے یہ ام المومنین صدیقہ کائنات منزہ اور مبرہ فی کتاب اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائی ہے. اور اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ زہرا سے کتنی محبت تھی, اور کس گہرائی سے, کس محبت کے ساتھ وہ ان کی شخصیت کا جائزہ لیتی تھی, اس کا آپ اندازہ اس حدیث پاک سے کر سکیں گے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا وکلاما برسول اللہ من فاطمہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. اور امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا, اور حدیث صحیح ہے یہ, اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو بھی سیرت میں, عبادت میں, عادت میں اور بات کرنے میں رسول اللہ سے کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا, سب سے زیادہ مشابہ. کانا اشبہ سمتن وہدین ودلن وکلاما برسول اللہ من فاطمہ, فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو میں سیرت, عبادت, عادت اور کلام میں رسول اللہ کے مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. جب وہ آپ کے پاس آتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو جاتے, ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ کا بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے, اور جب آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے وہ کھڑی ہو جاتی تو آپ نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ میں بیٹیوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے, ان کے ساتھ محبت کے اظہار کا, ان کی تعظیم کا, یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور بیٹی کو جو اہمیت دینی ہے, باپ کو کتنی اہمیت دینی چاہیے, یہ بات بھی سامنے آتی ہے. جی, اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹی جزو بدن ہوتی ہے, باپ کا بیٹی ہو یا بیٹا ہو, باپ اور ماں کا جز ہوتا ہے, لیکن کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں
کہ ان کی سیرت، ان کا کلام، ان کی عادات باپ سے یا ماں سے نہیں بھی ملتی جی یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا. اسی لیے حضرت خاتون جنت کو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ آپ سیرت میں، عبادت میں مشابہ تھیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا جو خشوع و خضوع ہے احسان کی کیفیت میں، نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا خشوع و خضوع حضرت خاتون جنت کی عبادت کے خشوع و خضوع میں. پھر آپ جب کلام کرتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا حضور کلام فرما رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. حضرت ہمارے ساتھ محمد ندیم صاحب برمنگھم سے بھی کافی دیر سے ہول پر ہیں جی، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر. بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. برمنگھم سے بیٹھ کر شاہ صاحب اسپیشلی بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، میرا خیال ہے وہ ہو سکتا ہے اس موضوع سے علاوہ ہو. اصل میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جیسے گھر میں جو ہے نا جیسے مرضی کپڑے پہن لیں یا دوپٹہ نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پلیز اگر اس بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا تفصیلاً شاہ صاحب بتا دیں کہ گھر میں کیا عورت جو بھائی انشاءاللہ یہ سوال میں آپ کا لکھ لیتا ہوں اور 5 سے 7 بجے تک انشاءاللہ ہمارا واقعے کا پروگرام ہوگا، اس کے اندر انشاءاللہ میں اس سوال کو پیش کروں گا اور وہ پروگرام آپ دیکھیے گا آج ہی 5 سے 7 بجے، تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. مہربانی. بہت شکریہ بھائی. مہربانی. خدا حافظ. ماشاءاللہ بہت خوب. حضرت شاہ صاحب جی میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو جاری رکھیں. یہ جی سیرت کہ عادات آپ کی عادات بات کرنے کا طریقہ اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ حسن سلوک بات کرنے کا طریقہ، عادات، خصلتیں، کسی کو عطا و بخشش اور اسی طرح دیانت، صداقت، شرافت اور جو ایک انسان کی طبیعت کا جو خاص ان کی عادات اور خصائل ہوتے ہیں، شمائل ہوتے ہیں، ان میں حضرت سیدہ خاتون جنت اپنے ابا جان کی ایک مکمل تصویر تھی. اور یہ شباہت جو بیان کر رہی اور لوگوں نے بھی بیان کی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یہ بیان فرمانا اور سیاستہ شریف میں موجود ہے، یہ ان کی کامل محبت کی دلیل ہے کہ ام المومنین اور حضرت سیدہ فاطمہ کے درمیان کتنی محبت تھی کہ نہ صرف اس بات کو آپ محسوس کرتی تھی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب آپ چلتی تھی، آ رہی ہیں گھر کی طرف یا جا رہی ہیں کسی بھی جگہ، تو حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت عائشہ صدیقہ بڑے غور سے دیکھتی رہتی تھی. جب وہ بات کرتی تو آپ بالکل محو ہو کر ان کو دیکھا کرتی تھی. تبھی بیان کر رہی ہیں نا، یعنی ایک آدھ مرتبہ دیکھنے سے تو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا نا کہ یہ اتنی کامل مشابہت ہے ان کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں دیکھنے والی عورت جو ہے وہ اگر شرکت کے کسی بات سے یا معاذ اللہ دکھ یا کینے کے حساب سے دیکھے تو کبھی وہ اندازہ ہی نہ کرے، اور پھر یہ کہ دیکھے کیوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھ بھی لے، محسوس بھی کر لے تو اس کو بیان ہی کیوں کرے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کینہ سے پاک رکھا تھا اور محبت دی تھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ، کہ آپ نہ صرف ان کی اعلیٰ خصلتوں کو محسوس کرتی تھی، مشاہدہ میں لاتی تھی، بلکہ ان کی عظمت کو بیان کر کے خوش ہوتی تھی. کیونکہ حضرت عائشہ نے اس حدیث کی آخر تعلیم دی ہے نا.